लीडर बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। बेबी बिलावल को बार बार कहता हूं कि बेबी बिलावल ऐसा, एक तरफ तो मियां साहब और उसके रावण हैं और दूसरी तरफ पल्ले वाले साहब हैं। ये पंजाब में एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर यहाँ सिंध में एक दूसरे के दोस्त हैं। सबका एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए होना चाहिए, ना कि वो टांगे खींचे एक दूसरे के। मुल्क ये टांगे, ये हमारी टांगे नहीं, ये मुल्क की टांगे खींचने वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम। कौन किसका दोस्त है और किसका दुश्मन और कौन किसकी टांगे खींच रहा है? प्राइम मिनिस्टर गुज़श्ता काफ़ी रोज़ से पहले तो ढके छुपे अल्फाज में इशारा करते थे, लेकिन अब बराह रास्त वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि उनकी टांगें मत खींची जाएं। पिछले हफ्ते कुछ मीटिंग्स हुई थी, उस मीटिंग के बाद इन चीज़ों में तेज़ी आ गई। आज के डॉन अखबार में सफ़ा अव्वल के ऊपर ये खबर छपी हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि सिविल मिलिट्री डिवाइड है क्या इशूज़ थे जिस पे दोनों में तनाव है। जो मीटिंग हुई नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से लास्ट वीक, उसमें जनरल राहील तो थे ही, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी थे, DJSI भी थे, लेकिन वहाँ एक शख्सियत का ज़्यादा तज़किरा नहीं आया और बहुत से हलकों ने उसकी तरफ काफ़ी ज़ोरदार तरीके से इशारा किया कि वहाँ कोर कमांडर कराची जनरल नवीद मुख्तार भी मौजूद थे और कराची के इशू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपस में बहस मुबाहिसा हुआ और सिक्योरिटी के अदारे नाखुशी का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत वहाँ जितना तेज़ी के साथ ऑपरेशन स्टार्ट किया था शायद उस चीज़ को ओन नहीं किया और उस प्रोसेस को आगे मंतकी इंजाम तक पहुँचाने से गुरेज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और MQM दोनों के हवाले से जो JITs हैं और नैब और FIA की कार्रवाइयाँ हैं उसके ऊपर फ़ौज ये चाहती है कि हुकूमत तेज़ी से आगे बढ़े, लेकिन मियाँ साहब का ख्याल ये है कि इस तरह सियासी जो तकसीम है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि PTI के चैलेंज को उन्हें टैकल करते हुए दुश्वारी पेश आएगी। तो ये एक काफ़ी बड़ा एक इशू है, बड़ा तनाज़ा है इस वक्त कहना चाहिए कि जहाँ पर सिविल नहीं चाहती कि वो तमाम स्टेप्स पे अमल किया जाए, जहाँ फ़ौज ये चाहती है कि करप्शन के जो केसेस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं के ख़िलाफ़ और जो JITs हैं MQM से मुंसलिक लोगों के ख़िलाफ़ उसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आज का डॉन अखबार ये भी कहता है कि जो जनरल राहील का दौरा था सऊदी अरब का वो भी और अभी अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं, जिसके ऊपर खबर ये थी कि जनरल राहील साहब खुद गए हैं, उनको ऑफिशियली इनवाइट नहीं किया गया। तो इसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब नाखुश हैं कि अभी तो वो अमेरिका का दौरा करके आए हैं तो आर्मी चीफ को जाने की क्या ज़रूरत है, ये आज की खबर कहती है। और दूसरा उन्होंने ये लिखा हुआ है कि सऊदी शाही ख़ानदान से शरीफ फैमिली के बड़े अच्छे टर्म्स हैं, वो ये नहीं चाहते कि दूसरे शरीफ उनकी जगह लें। तो ये एक वजह तनाज़ा जो बहुत सारे दीगर इशूज़ हैं उसके साथ ये भी है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब का ये कहना कि टांगे मत खींचो और साथ ही अफवाह साजी कि जनरल राहील पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो पीछे हुकूमत कैसे एक्ट करेगी, ये कुछ उस तरह का सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई कुछ लोगों की जानिब से। मैं ये नहीं कहूँगा कुछ क्वार्टर्स की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से, कि जब जनरल मुशर्रफ गए थे श्रीलंका के दौरे के ऊपर और पीछे प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को चेंज किया था और उसके बाद एक जो काउंटर कू वो कहते हैं जनरल मुशर्रफ, लेकिन बहरहाल कू था, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हक हासिल था कि उस वक्त के आर्मी चीफ को तब्दील करते, लेकिन सूरत हाल उनके काबू से बाहर होगी। अभी क्या सूरत हाल है, क्या इतनी ख़राब है कि क्या सराई ज़्यादा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको नवाज शरीफ साहब का आज का स्टेटमेंट देंगे, फिर इससे गुफ्तगू आगे चलाएंगे। सुनवाइएगा जी मियाँ साहब ने क्या कहा। सबका एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए होना चाहिए, ना कि वो टांगे खींचे एक दूसरे के। मुल्क ये टांगे, ये हमारी टांगे नहीं, ये मुल्क की टांगे खींचने वाली बात है, ये कौम की टांगे खींचने वाली बात है। सबको इस एजेंडे पे इकट्ठा होना चाहिए कि पाकिस्तान को हम सब मिलकर पहले मुश्किलात से बाहर निकालें, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ चलना शुरू हो जाए, फिर देखा जाएगा सियासत को। एक और स्टेटमेंट भी सुनाते हैं आपको शेख रशीद साहब, उनको पिंडी की खबर काफ़ी अच्छी होती है, सुनते हैं कि उनके पास कोई खबर है या वो भी क्या सराई कर रहे हैं, सुनवाइएगा। शरीफ साहब ISPR के बयान से भी और जनरल राहील शरीफ के दौरे से काफ़ी, अमेरिका के दौरे से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। 2/3 अक्सरियत उनके पास है, 122 वो भी जीत गए हैं, बल्दिया भी पहला हिस्सा जीता है। फिर वो क्यों परेशान है? इसलिए कि उनके दिल में चोर है। उनको पता है कि वो इस दफ़ा की गवर्नेंस कोई गवर्नेंस नहीं है और उनको पता है कि ISPR का बयान हकीकत पे मबनी है और सारी कौम यही कह रही है कि नवाज़ शरीफ साहब उनके लिए कुछ नहीं कर सके। नवाज़ शरीफ साहब ने खुद अंदाज़ा कर लिया कि हालात उनके बस में नहीं है। जी,
آج اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں طلال چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے اور فواد چودھری صاحب اینالسٹ ہیں. دونوں کو ویری وارم ویلکم جی. اس کے علاوہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی انٹرسٹنگلی زرداری صاحب کا یہ بیان دیا کہ ISPR کے بیان کے اوپر تبصرہ نہ کیا جائے جب تک CEC کا اجلاس نہیں ہو جاتا, تو یہ کیوں روکا انہوں نے. اور لاہور سے پاکستان تحریک انصاف سے شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جی. طلال صاحب آپ فرمائیے گا کہ کتنی زیادہ تقسیم ہے, کیونکہ BBC نے بھی آج ایک خبر چھاپی ہوئی ہے, آپ اس پہ جائیے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ خبر پڑھنے کے ملے گی کہ دورہ امریکہ سے کون کون پریشان. تو یہ ایک ٹینشن والی بات پیدا ہو جاتی ہے پاکستان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم ملک صاحب, میں تو جس دن سے ہم نے حلف اٹھایا, جس دن سے حکومت سنبھالی ہے, اسی طرح کی تاریخیں جو ہے نا وہ ہمیں ملتی نظر آئی ہیں. کبھی عید سے پہلے قربانی کی, عید سے پہلے قربانی ہوگی, کبھی دسمبر نہیں گزرے گا. پچھلی 23 مارچ بھی اسی شیخ صاحب نے اس طرح اور افواہیں پھیلائی گئیں. ایکچولی یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ شاید جو لوگ اپنے مقاصد مختلف طرح سے حاصل نہیں کر سکے وہ پرائم منسٹر کو کسی طرح سے وہ خوف زدہ کر سکے, یا کسی طرح سے کوئی اپنا وہ سیاسی جو ایجنڈا ہے یا اپنے کی ٹانگیں کون کھینچ رہے ہیں. دیکھیں آج جو انہوں نے بات کی اور پہلے بھی جو کی تھی, اگر آپ پوری سنیں تو اس میں کھیل کود اور دوسری سیاست کی بات کی تھی. یقیناً وہ یہی بات کرتے ہیں اور ان کا زیادہ وہ اس میں آپ کو لانگ مارچ وہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جس میں بہت کچھ جو ہے, جس میں اداروں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں کیا وہ ساری کہانی آپ کو پتہ ہے. اداروں سے جڑے دو لوگ جو تھے, آپ ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب آن ریکارڈ دو سے زیادہ دفعہ وہ بیان دہرا چکے ہیں کہ 2 فارمر DGI جو تھے ان کا الزام یہ تھا کہ وہ دھرنے کے پیچھے تھے. دیکھیں میں اس ساری کہانی کے کون کون پیچھے تھا, کون کون اس میں انوالو تھا, کون امپائر تھا, کیا تھا, لیکن وہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ جمہوری حکومت کو کم از کم یہاں سے چلتا کیا جائے. لیکن پاکستان میں جو ادارے ہیں, اور پاکستان میں ادارے اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ کم از کم انہوں نے اپنے دائرے سے باہر نکل سے کام کرنے سے نہیں کیا, جس کی وجہ سے وہ پورا ایک بحران اور وہ پورا ایک غیر معمولی بات تھی کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ تھی اس میں کور کمانڈر کراچی جو ہیں 5 کور جنرل نوید مختار وہ بھی موجود تھے اور کراچی کے اوپر کافی سیر حاصل بحث تھی. اور پھر کور کمانڈرز نے اگلے روز کہا کہ JITs کے اوپر اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ٹھیک کری جائے. دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کوئی نئی بات نہیں. اپیکس کمیٹیاں ہیں, یہ ایک پاکستان میں نئی بات ہے. کبھی نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ میں کبھی پہلے 5 کور سے کوئی کمانڈر بیٹھے نہیں, پہلے بھی وہاں سے جہاں کا کنسرلیکٹ سے کہ اگر انہوں نے IDPs کی بات کرنی ہے کہ ادھر وزیرستان کی بات کرنی ہے تو وہاں کے کوئی نہ کوئی کنسرن لوگ ہوتے. اگر کراچی کبھی کوئی ایسا موقع ہے نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ میں, اپیکس کمیٹی نہیں, کبھی نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ میں 5 کور کے جو ہیڈ ہیں, دیکھیں میں سارے پارٹیسپینٹس کا تو مجھے اس وقت نہیں پتا کہ کس وقت کون کون سے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں, لیکن ریگولرلی سیکورٹی فورسز کے لوگ جو کنسرن لوگ ہیں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ عموماً ہوتے ہیں ہمارے منسٹرز ہوتے ہیں, پرائم منسٹر اسے خود ہیڈ کرتے ہیں. اور اگر کراچی کے بارے میں بات ہوگی تو کراچی میں کور کمانڈر موجود ہوں گے. یہ جو ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نئی چیزیں, یہ واقعی نئی چیزیں. پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہو اور جنرل راحیل صاحب وہاں جائیں اور ساتھ ان کے کور کمانڈر کراچی بیٹھے ہوں اور کراچی کے ایشو کے اوپر اگلے روز کور کمانڈرز بیان بھی جاری کریں, تھوڑی تشویش نہیں پیدا ہوگی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک میں آپ سے بات عرض کروں کہ ایسی کوئی تشویش نہیں ہے, ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی خوش ہو یا جس کی وجہ سے کوئی سیٹ اپ کو, جس کی وجہ سے یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا, کوئی اس پاکستان کو نہیں مانے گا. میرے جیسے کوئی نوجوان اگر اس آئین اور قانون کی باہر کتاب سے کوئی نکلے گا تو یہ کوئی مقبوضہ کشمیر جیسا پاکستان کوئی نہیں مانے گا. چلیں ملک صاحب, یہ دور گزر گیا ہے پاکستان کا. اس دور میں وہ یہی پاکستان چل سکتا ہے کہ آئین کے اندر دیے ہوئے اصول جو ہیں وہ ہر ادارہ, پولیٹیشنز بھی اور باقی ادارے بھی اس کے رہ گئے, اور اس کا یہ سابق تجربے ہم نے بہت کر لیے ہیں. کوئی ایسا خوفناک صورتحال ہے جس کے اوپر پرائم منسٹر کو بارہا یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی ٹانگیں نہ کھینچی جائیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ اتنی کوئی گمبھیر سچویشن ہے. جس طرح سے آج ڈان کی رپورٹ آپ کوٹ کر رہے تھے, مجھے تو کچھ کمزور بھی لگی ہے. مثال کے طور کے اوپر یہ کہنا کہ گورنمنٹ پروسیکیوشن, فیڈرل گورنمنٹ پروسیکیوشن نہیں کر رہی ہے یا اس کے اوپر ایشو ہے, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. پروسیکیوشن کرنا تو پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. نیب جو ہے اس کی بھی پروسیکیوشن فیڈرل گورنمنٹ کے تحت نہیں ہے. جو دوروں کی بات ہے, جو راحیل شریف صاحب کا دورہ ہے امریکہ کا, وہ تو نواز شریف صاحب کے دورے سے پہلے سے ہی طے تھا اور ہر ایک کو پتا تھا وہ اگلے مہینے جائیں گے. سعودی عرب کا دورہ البتہ جو ہے وہ فوری بنا تھا بعد میں, لیکن یہ دورہ تو پہلے سے طے تھا. اس کے اوپر بھی خبر پڑ لی ہوگی اور کہ نہیں, وہ پینٹاگون کو نہیں, لیکن وہ انوائٹ ابھی مہینے میں تو نہیں ہوا نا, یہ تو 2 مہینے سے بات ہے. اور جو
میرا خیال ہے اس دورے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ افغانستان سے جو ہمارا سٹیل میٹ ہے اس کو کچھ سلوشن ہم چاہتے ہیں, ضروری بھی ہے پاکستان کے لیے. سعودی عرب کا دورہ کیوں ہوا؟ سعودی عرب کے دورے میں یمن کا معاملہ جو تھا اس پہ سعودی عرب ناراض تھا, اس سے اسحاق ڈار صاحب کی بھی پہلے ملاقات ہوئی تھی, ایمرجنسی پہ گئے, ایگزیکٹلی پہلے ان کی ہوئی تھی اور بعد میں پھر آرمی چیف کی ہوئی ہے. اب یہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے جو اصل دو باتیں ہوئی ہیں, ایک تو پرائم منسٹر صاحب کا اسٹیٹمنٹ جس کا آپ نے ذکر کیا, اور پھر جو کور کمانڈرز کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی. اب دیکھیں دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو پریس ریلیز میں جو گورننس کا ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ کوئی بہت سوچ سمجھ کے نہیں کیا گیا اور پریس ریلیز میں انہوں نے کر دیا, یا پھر یہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے. دو ہی باتیں ہیں. میرے خیال میں یہ بات والی آپشن جو ہے زیادہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے. اب اگر بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا. پھر یہ ہے کہ آرمی کیا چاہتی ہے, کہ آپ ملک میں مارشل لا لگانا چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں سول ملٹری ریلیشن شپ پہ ہماری ہر بات ہو جاتی ہے تو ذرا چونک جاتے ہیں ہر آدمی کے کیا ہوا, مارشل لا کا سین نہیں ہے. ٹھیک ہے, مارشل لا کا سین نہیں ہے, لیکن پرائم منسٹر کہتے ہیں ان کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید انہیں وہ جو سپیس ہے نا, فریڈم ٹو ورک جو ہے وہ آپریٹ وہ نہیں مل رہی. فوج جو کہہ رہی ہے وہ غلط تو نہیں ہے نا, مثال کے طور کے اوپر فاٹا ریفارمز ہیں نہیں کر سکے, جے آئی ٹیز کی جو پروسیکیوشن ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, لیکن ظاہر فوج تو ان کو ہی کہے گی کہ آپ اس کو کروائیں. نیشنل ایکشن پلان میں مدرسوں کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہیں ہوا, جو ہمارے تعلیمی سلیبس ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا, اور باقی پوائنٹ جو ہے وہ بالکل فوج کی بات صحیح ہے. اچھا, لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فوج تو یا تو مارشل لا لگائے اور یا پھر کچھ نہ کہے, دو ہی طریقے ہیں. کراچی بھی ایشو ہے, دیکھیں کراچی بھی ایشو ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بھی تو ایشو ہے نا. دیکھیں اب مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو اور ایم کے ایم کو کتنا رگڑیں گے, پنجاب میں اور باقیوں پہ سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, صرف وہیں پہ کرپشن ہو رہی ہے, وہیں پہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ بھی تو نہیں نا صحیح. وہ آپ کو آگے بھی اس میں یا تو پھر آپ ایک بیلنس لائیں, پنجاب میں بھی شروع کریں. پنجاب میں نام ہے ڈاکٹر بابر اعوان کا, نندی پور میں نام ہے, سعد رفیق صاحب کے اوپر جو سکینڈلز ہیں ان کے اوپر ان کا نام ہے. باقی لوگوں جو پیراگون کا سکینڈل ہے, جو جس کے اوپر اسی طرح سے پرائز بانڈز کے ان کو بڑے نکلتے ہیں, یہ جو سارے کیسز ہیں نیب میں, جی نیب میں کیسز ہیں, نیب میں ان کی انکوائری چل رہی ہے, نیب میں ان کی انکوائری ہے. میں اس کے کھوڑو صاحب سے بھی بات کر لوں. آخری پوائنٹ صرف, لیکن میں یہ آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا, مجھے یوں لگ رہا ہے اگر آپ 1998 میں ذرا واپس چلے جائیں, جنرل جہانگیر کرامت صاحب کی جو تقریر تھی 5 اکتوبر 1998 کی, جس کے بعد 4 دن بعد ان کو ریزائن کرنا پڑا تھا 9 اکتوبر کو. مسئلہ یہ ہے کہ ایک دیکھیں فوج سمجھ رہی ہے گورننس صحیح نہیں ہو رہی ہے, حکومت سمجھ رہی ہے ہمارے پاؤں کھینچے جا رہے ہیں, تو آپ کو کوئی سولوشن نکالنا ہے نا. اب سولوشن یہ ہے کہ دونوں اداروں کے درمیان ایک باہمی ایک ایسا ادارہ ہو جو دونوں کا سالو کر سکے ایشو. میرے خیال میں تو آپ کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنا دینی چاہیے, وہ بالکل غلط طریقے سے آپ نے اس کو. میں اس کی طرف آتا ہوں کیونکہ ایک سٹرکچر ابھی بھی موجود ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی, جسے پرائم منسٹر کنوین کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اگلے دن بیان جاری کیا, اس کی میٹنگ کنوین نہیں کی. لیکن میں کھوڑو صاحب پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا, زرداری صاحب نے کہا کہ آئی ایس پی آر سے بیان کے متعلق جو ہے وہ ابھی کچھ کہا نہیں جائے, پہلے سی سی کا اجلاس ہوگا وہ فیصلہ کرے گی. تو آپ دونوں شریف جو ہیں ان کے چناؤ کے اوپر ابھی فیصلہ کریں گے کہ نواز شریف یا راحیل شریف؟ دیکھیں بات سنیں, ہم اس ملک میں جمہوریت کو آخری حل سمجھتے ہیں. اس جمہوریت کو لانے میں, قائم رکھنے میں ہماری کمٹمنٹ دنیا کے سامنے, پاکستانی عوام کے سامنے بے مثال رہی ہے. ہم نے اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ اس جمہوری حق کو ہم سے کوئی نہ چھینے. پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ہم نے کوشش کی. یقیناً جو کبھی اختیارات صدر صاحب کو ہوتے تھے وہ بھی ہم نے گیو اپ کیے کہ پارلیمنٹ ہی سپریم ہے اور وہی ملک کے بہتر فیصلے کر سکتی ہے, کیونکہ عوام کی رائے سے, عوام کی آرا سے منتخب ہوتی ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ دی فل ٹرم ملے, کہ جمہوریت مضبوط ہو اور پھر پیسفل ٹرانسفر آف پاور دوسری حکومتوں کو ہو سکے, جو اس سے پہلے پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ رہتا تھا. اور اب شکر کر کے ہم دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ایک حکومت نے دوسری حکومت کو پاور ٹرانسفر کرنے کے لیے کسی رات کا انتظار نہیں کیا, کسی اور چیز کا زرداری صاحب نے کیوں روکا بیان دینے سے؟ ایک بیان جو انہوں نے آیا, جس کو ابھی کسی اینالسٹ نے کہا کہ یا تو سوچ سمجھے بغیر کیا گیا یا سوچے سمجھے کیا گیا. یہ یقینی طور پر ایک فلی کور کمانڈر, سارے کور کمانڈرز کی میٹنگ تھی. سارے ملک کے بارے میں انہوں نے ضرور نظریہ رکھتا ہے. ہمارے عوام کے کہنے پر, پارلیمنٹ کے کہنے پر انہوں نے ضرب عضب شروع کیا ہے, اور جہاں مختلف علاقوں میں آپریشن کے لحاظ سے بھی وہ کام کر رہے ہیں, یہ بھی عوامی حکومت کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ اس کو پاکستان کو ضرورت تھی اس طرح سارا کچھ کرنے کی. یقینی طور پر اب اس کے ساتھ ہی ساتھ
اس کی کامیابی کے لحاظ سے ہماری پاکستان کی کمزور جمہوری حکومتوں کو اور بھی مسائل یقیناً ہوتے ہیں. ہمارے پاس ریونیو کلیکشن ایک مسئلہ ہے, ہمارے پاس میل ایڈمنسٹریشن کا کبھی کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے. یقینی طور پر انہوں نے ہو سکتا ہے. تھوڑا صاحب لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. آپ کو ابھی پیپلز پارٹی کو ابھی طے کرنا ہے کہ اگر وہ سٹیج آتی ہے تو وہ کدھر کھڑے ہوں گے. آپ نے جو سوال کیا تھا کہ فلاں شریف یا فلاں شریف, اس لحاظ سے میں نے جواب دیا کہ ہمیں اس جمہوریت کو اس ملک کا دائمی حل ہم سمجھتے ہیں. اس کا جواب تو میں نے دے دیا تھا. باقی رہی بات کہ یہ جو دوسری گورننس کا مسئلہ ہے, یقیناً ایک تو سینٹ میں بہت بڑا بحث چلا کہ جی کسی کو ہمارا سپروائزر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سینٹ کے ان اجلاس کے اس تنقید کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک عمل ہے کہ جی ہاں حکومت چل رہی ہے, عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت چل رہی ہے. جب عوام نے مینڈیٹ چھیننا چاہا تو 5 سال کے بعد اسے مینڈیٹ چھین سکتی ہے. سینٹ کا بحث آپ بالکل اگنور نہ کریں کیونکہ وہاں بھی شفقت محمود صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. شفقت محمود صاحب, آپ فرمائیے گا کہ آپ کی جماعت کی جانب سے کافی تنقید ہوئی حکومت کے اوپر کہ یہ گورننس کا فیلئر ہے, اس لیے کور کمانڈرز نے یہ بیان جاری کیا. یہ ایک تقسیم ہے اس وقت جو بڑی گہری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. پرائم منسٹر کے بیانات سے اور گہری ہو جاتی ہے کیونکہ الیکٹڈ ہیڈ ہیں, جب انہیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی ٹانگیں نہ کھینچی جائیں تو کافی تقویت مل جاتی ہے اس خیال کو کہ اب شاید ایک پیج والی بات کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ کدھر کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے کوئی ذرا برابر شک نہیں ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی آج سٹیٹمنٹ ہے وہ آرمی اور آرمی چیف کی طرف ڈائریکٹڈ ہے, کیونکہ یہ جو تسلسل نظر آ رہا ہے اس میں نظر آتا ہے کہ یہ اس کے تناظر میں یا اس کے جواب میں کہی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلے 25-30 سال سے ہم نواز شریف صاحب کا مزاج دیکھ رہے ہیں, مجھے اس چیز میں بھی کوئی حیرانی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیا, کیونکہ وہ کافی دیر سے میرا خیال ہے ان کو کچھ چیزیں خلش ان کے دل میں یا تکلیف پیدا کر رہی تھیں کہ فارن پالیسی کے معاملات لے لے, سعودی عربیہ جانا, کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کی جو مزاج ہم نے پچھلے 25 وہ دیکھا ہے, وہ بلا شرکت غیر حکومت کرنے کے عادی ہیں اور ان کو اس چیز کی بڑی پریشانی اور تکلیف. جو چیز وہ نہیں سمجھ رہے اور جو چیز میرا خیال ہے سمجھنی چاہیے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فوجی شہید ہو چکے ہیں, پیراملٹری فورسز, پولیس. تو جب اتنی وسیع طور پہ قربانی دی جا رہی ہے اور قوم کی خاطر قربانی دی جا رہی ہے تو اس سے جو ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے, ساری تنظیم میں ہیجان پیدا ہوتا ہے, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تو جب شہداء کی تعداد اتنی ہو جائے اور باقی لوگ بیچارے کوئی انجرڈ ہو گئے, کوئی میم ہو گئے, ان کے کوئی ٹانگیں ضائع ہوگی, اور جب وہ دیکھیں کہ جی ہم تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ہم الٹیمیٹ سیکریفائس یا آخری قربانی بھی دے رہے ہیں, تو اس کے بعد اگر جو کام حکومت کے کرنے والے ہیں اگر حکومت نہیں کرتی تو پھر لوگوں بہت زیادہ فرسٹریشن اور بہت زیادہ تکلیف اور اضطراب پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو شفقت صاحب, آپ واقعی یہ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت اپنے فرائض کی جو فرائض ہے اس میں ناکام ہو گئی, جو اس کی ذمہ داری تھی اس کی ادائیگی میں ناکام ہو گئی, نیشنل ایکشن پلان ہو, JITs کی امپلیمنٹیشن ہو یا فاٹا ریفارمز ہو, گورننس ہو, تو اس میں آپ ناکام سمجھتے ہیں نون لیگ کو؟ دیکھیں, میں آپ کو کلیئرلی, میری اپنی رائے تو ہے کہ بالکل ناکام ہے, لیکن میں ایک اور چیز سے آگے بڑھتا ہوں. اگر ان کی پرفارمنس صحیح ہوتی تو یہ بیان کبھی نہیں آنا تھا, اس لیے کہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ فوج کا ارادہ نہیں ہے جان کے ان کو تنگ کرنے کا یا ٹیک اوور کرنے کا. تو اگر ایسے حالات ہوں تو یہ بیان جو آیا ہے یہ اس چیز کی ایک اضطراب ہے, فرسٹریشن ہے, جس طریقے سے یہ گورننس کر رہے ہیں. میں تو بالکل کہوں گا کہ نہ ان سے اکانومی مینیج ہو رہی ہے, نہ ان سے نیشنل ایکشن پلان کے جو مختلف جزویات ہیں, اور 20 جزویات ہیں اس کے, جس میں سے 19 کا تعلق سویلین حکومت سے ہے, اور وہ نہیں کر رہے ان کو. تو اس لیے وہ تو اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. بریک لے لیں اس نقطے پہ. طلال چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں, ہمارے پاس فواد صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ کوئی لگتا نہیں ہے کہ ٹیک اوور کی جلدی ہے, اور شفقت صاحب بھی کہتے ہیں ٹیک اوور کی جلدی نہیں ہے. تو گورننس کے ایشوز وہ کیا ہیں جہاں پر فوج اتنی ناخوش ہے کہ بیان آ گیا, اور پھر وہی اس میٹنگ کا حوالہ دوبارہ آئے گا کہ آرمی چیف کے ساتھ کور کمانڈر بھی بیٹھے ہوں, ISI والے بھی ہوں, چیف آف جنرل اسٹاف بھی ہوں, اور وہاں پر کون سے ایسے ایشوز تھے جس کی وجہ سے یہ تقسیم ہمیں اور گہری ہوتی ہوئی نظر آئی ہے آخری نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ کے بعد. ایک بریک لے لیں.
ویلکم بیک. طلال صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا ایسا مختلف ہوا تھا اس آخری میٹنگ کے بعد کہ یہ تقسیم ہمیں اتنی گہری ہوتی نظر آ رہی؟ میرا خیال ہے ایسی کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے. ایک تو ہمارے کچھ ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں ابھی بھی میرے بھائی, سیاسی پارٹیوں کو چھوڑ دیں, ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈیے. دیکھیں بیان کور کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد فوج نے دیا, بیان پرائم منسٹر نے دیا سرکاری طور پر, اور آج خود اپنی تقریر میں اس کا اظہار کر دیا. واٹ آر دی ایکچوئل ریزنز؟ وہ پی ٹی آئی جو بھی کر رہی ہوگی ہم بعد میں پوچھ لیں گے, لیکن آپ لوگوں کے آپس میں تنازع ہے کیا؟ دیکھیے, ایک تو آج کی تقریر اور اسی طرح کی اس بیان سے پہلے بھی ٹانگیں کھینچنے کی بات پرائم منسٹر 2 دفعہ کر چکے ہیں. پرائم منسٹر کے ترجمان نے کہا کہ یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں نا, اس کے بعد یہ بات سیاسی طور پہ وہ کرتے ہیں. اس کا تناظر بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دھرنے سے لے کے احتجاج اور اس کے علاوہ جو ایک الزام اور ایک کیا کہتے ہیں زور مان لیتے ہیں دھرنے والوں نے آپ کو بہت خراب کیا, سارا اشارہ اسی کی طرف ہے. پرائم منسٹر کے ترجمان نے ایک کہا کہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے ان رسپانس ٹو کور کمانڈرز اسٹیٹمنٹ, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورننس کا ایشو جو ہے اس کو ایڈریس کریے, نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن ٹھیک کریے. دیکھیے کور کمانڈرز نے غلط اسٹیٹمنٹ جاری کیا, دیکھیے میں یا صحیح کیا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو مجھ سمیت تمام لوگوں کو روکا گیا ہے کہ کوئی ایسی مزید اس پہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. اگر کسی نے اسٹیٹمنٹ دینی ہوگی تو وہ ہمارے کنسرن ہمارے جو جس طرح پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے اسی طرح آئے گی. بات رہی ایک جو حالات اس وقت ہے, آپ کو سرکاری طور پر منع کر دیا گیا ہے, آپ اس پہ مت بولیے. دیکھیں یہ سب کو پتہ ہے حالات اتنے نازک ہیں کہ پرائم منسٹر کو خود اپنا کیس جو ہے پلیڈ کرنا پڑ رہا ہے پبلک میٹنگ. نہیں ایسی بات نہیں ہے نا. دیکھیں نا, بہت ساری ایسے لوگ جن کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی, جو بہت جونیئر ہیں, جن کے پاس ساری چیزیں نہیں, وہ کوئی پارٹی ہے بالکل وہ ایسی کوئی بات کر رہے ہوں تو اب دیکھیں نا, مجھے تھوڑی بات کم. اب اس حالات میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کوارڈینیشن نہیں ہے, 70 سے زیادہ پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی ملاقاتیں کوئی 2.5 سال میں ہوئی. کیوں کہ حالات ایسے ہیں, ایک جنگ چل رہی. اپیکس کمیٹیوں کا قیام پہلی دفعہ آیا, 21ویں ترمیم پاکستان کی تاریخ میں ایسی ترمیم پہلے نہیں ہوئی. یہ تمام چیزیں پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس لیے کی کہ پاکستان کے معروضی حالات اس طرح کے ہیں, اور پاکستان میں اگر کامیابی ضرب عضب سمیت کسی کی ہوئی ہے تو اس میں پاکستان کی سول سوسائٹی کا ہر ڈپارٹمنٹ ہر حصہ موجود ہے, کیونکہ 60,000 قربانیاں جو ہیں وہ ہر حصے نے دی ہیں, ہر ایک, اور اس میں پولیٹیشن سے لے کر تمام افواج ہر ایک نے. تو اس کی کامیابیوں کا سہرا بھی سب کے سر ہے, اور اس کے پولیٹیکل اگر پوری فورس سے پیچھے کھڑا نہ ہوا جاتا, نہ ضرب عضب, نہ کراچی آپریشن, نہ اس طرح کی جنگ, نہ 21ویں ترمیم, اور نہ ایسے آئیڈیل حالات ہوتے. اداروں کے درمیان بڑا اچھا تعلق ہے. فواد صاحب سے پوچھنا ہے. فواد صاحب, ضرب عضب لانچ ہوا تھا جس دن کھجوری چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا, اور اس کے بعد پرائم منسٹر کو بریفنگ دی گئی تھی. اس سے پہلے جس دن فوج توقع کر رہی تھی اس دن پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی تھی ہاؤس میں, وہ جا کے انہوں نے ایک پرچی نکالی تھی اور کہا یہ 6 طالبان سے بات چیت کے لیے ہم نے اراکین نامزد کر دی ہیں. تو کریڈٹ ہے بھی, اس کے بعد انہوں نے اون کر لیا اس کو. لیکن ابھی کیا ہوا؟ کریڈٹ تو خیر یہ کریڈٹ تو راحیل شریف صاحب کو ہی جاتا ہے. فوج میں بھی جنرل کیانی نہیں کر سکے, جنرل راحیل شریف نے آ کے یہ کیا, اور کافی ان کا جو ہے وہ اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی آپ ان سے جو کریڈٹ ہے جو ان کا ہے وہ نہیں. دیکھیں 2 ویوز ہیں. ایک الٹرا سیولین ویو ہے جو میں نزار کھوڑو صاحب نے دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بنیادی طور کے اوپر سینٹ نے کہا ہے کہ کوئی ہمیں گورن کرنے کی کوشش نہ کرے, اور سیولینز کا ایک حلقہ ہے جس کو کھوڑو صاحب بھی جو ہے وہ اس میں سے ہی ہیں بیسیکلی, جو کہتے ہیں کہ جی 4 جرنیل ہیں وہ سازشیں کرتے ہیں, حکومت میں آنا چاہتے ہیں, اور یہ سارے سازشیں ہو رہی ہیں. ایک ویو ہے جو شفقت محمود صاحب نے دیا ہے, وہ فوجی ویو دیا ہے. فوج کا ویو یہ ہے کہ جناب نہیں 5.5-6 لاکھ بندہ ہے جو اپنا لائف اور لیمز کو آفر کیے ہوئے ہے فرنٹیئرز کے اوپر لڑ رہا ہے. وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں جن کے لیے جان دے رہا ہوں مجھے منیمم جو ہے وہ گورننس کا اور منیمم مجھے ایشورٹی ہو کہ ملک میں جن کے لیے میں لڑ رہا ہوں وہاں پر بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. اور وہ سوال کرتے ہیں اپنے آرمی چیف سے. اچھا, اب ریالٹی فرینکلی دونوں کے درمیان ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج ایک پولیٹیکل پلیئر ہے, اس پہ تو کوئی کسی کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا نہیں ہے, پاکستان برطانیہ نہیں ہے, امریکہ نہیں ہے جہاں فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے. پاکستان کے اندر ٹرکی جتنا رول شاید نہیں ہوگا فوج کا ابھی بھی, لیکن فوج کا بہت بھرپور رول ہے. ٹرکی سے بھی مجھے لگتا ہے اب زیادہ ہی ہو گیا طیب اردغان کے بعد. 2.5 سالوں میں یہ نہیں لگا کہ گریجولی, یہ ابھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی وہ جنرل جنجوعہ آ گئے, انہوں نے لگا دی, جو سول سائیڈ ہے اس نے وہ سپیس دی ہے فوج کو.
شاید لیڈ نہیں کیا انہوں نے, سیکیورٹی آپریشن میں لیڈ نہیں کیا. سویلین سائٹ میں تو بہت دیکھیں آپ کی انٹرنل سیکیورٹی, ریجنل سیکیورٹی اور اب فورن پالیسی, 3 ایریاز آگئے ان کے. ابھی پرابلم کیا ہو جاتا ہے فوج کا پرابلم؟ ایک تو ٹھیک ہے کہ وہ پولیٹک, جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر تو آپ یہ کلاسک کہیں کہ جی فوج خود پیچھے ہٹ جائے, وہ کہے جی ہر کام آپ کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. سپیس تو خود ہی لینی پڑتی ہے. لینے کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو ابیلٹی ٹو گورن ہونی چاہیے. ہمارے ہاں جو پرائم منسٹر صاحب ہے اور ان کی جو کلوز ٹیم ہے, آپ کیا دیکھیں کہ ان میں ابیلٹی ٹو گورن ہے, اور کیا انہوں نے پاکستان آپ کا کیا کہنا ہے یا نہیں؟ نہیں ہے نا, obviously نہیں ہے. اچھا کھوڑو صاحب سے پوچھنا ہے, کھوڑو صاحب ایک جو مرکزی نقطہ ہے, میں نے جن لوگوں سے بات کی وہ کہتے ہیں کراچی ایک مرکزی نقطہ تھا اور MKM اور پیپلز پارٹی اس میں دونوں پرومیننٹلی ایگزسٹ کرتے ہیں. JITs کی امپلیمنٹیشن آفیشلی اس کو بیان کیا گیا. اس کے علاوہ نیب کے کیسز اور FIA کی کارروائیاں, ڈاکٹر عاصم آلریڈی زیر حراست ہیں اور وہ بہت سے اور جو دیگر کیسز ہیں اس کے اوپر بھی عسکری اداروں کا خیال یہ ہے کہ اگر نظام حکومت بہتر کرنا ہے تو اس کے اوپر پیش رفت ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک واقعتاً بڑا ایشو ہے یا آپ اس کو بالکل نظر انداز کرنا چاہیں گے؟ بھائی اب ملک میں جو بھی حالات ہوں ہم اس کو نظر انداز کیوں کر سکتے ہیں؟ یقینی طور پر ہمارے ہاں بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ جی کراچی کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی اس پر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, اور کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے یہاں کراچی آپریشن شروع ہوا. یہ نیشنل ایکشن پلان بعد میں ہوا. کراچی میں آپریشن پہلے شروع ہوا تھا جس کو کنٹینیو کیا گیا یہ 21ویں ترمیم کے بعد. ایپیکس کمیٹی اور یہ ساری سلسلے جو شروع ہوئے اس میں ہم نے اپنے تئیں ہر بھرپور کوآپریشن کی ہے یہاں آپریشن کرنے والوں سے, اور یہاں پہ یقینی طور پر جو بھی کیسز ہیں ہم نے ان کو بھی اس طرح سے یکسر نظر انداز نہیں کیا. میں کل پرسوں ہی بتا رہا تھا 240 یا 280 ارب روپے کی 240 یا 280 ارب روپے کی رینجرز نے وہ جو بلیک اکانومی بتائی تھی اور اس کو لنک کیا تھا ٹیرر فائنانس کے ساتھ, اس کے اوپر کہیں میرے خیال میں اتفاق رائے آپ کا رینجرز یا فوج کے ساتھ موجود نہیں ہے. جناب عالی, اس کے لیے اگر میں عرض کروں کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ایک ریٹائرڈ جسٹس کورائی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی کہ جس کو کہا گیا تھا, یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ اس کا پروب کریں اور پروب کرنے کے بعد جو فائنڈنگ ہے وہ ہمیں دی جائے. لیکن میں آپ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں اس کمیٹی کے سامنے کوئی پیش نہیں ہوا, کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی. کمیٹی نے آخر کار ایک رپورٹ بنا کے حکومت کو دے دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے کہا بلیک اکانومی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, آل کلیئر, تو پھر یہ وجہ تنازع تو بن گئی نا. انہوں نے رپورٹ جو دی ہے وہ میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے رپورٹ میں ایسی کوئی ذکر نہیں کیا. یقینی طور پر تھوڑا صاحب آپ کو لگتا نہیں؟ اچھا شفقت صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, جو ہمارا تاثر ہے کہ کراچی ایک سینٹرل جو تھا نا ایشو تھا اس سارے کھیل کے اندر, جہاں پہ تنازع آپ کو پیپر کے اوپر لکھے مل جاتے ہیں کہ JITs کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, آپ کی نیب کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, آپ کا یہ کرپشن والے دیگر ایشوز ہیں. آج آپ ڈان کی خبر بھی دیکھیں تو اس میں پنجاب کے کیسز کا بھی حوالہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کھوڑو صاحب نے کہ وہ جسٹس کورائی کی رپورٹ نے تو آل کلیئر کی رپورٹ دے دی ہے, تو پھر تو معاملہ نظر آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس وہ کہاں پر ایسی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں جس کو فوج عبور کرنا چاہتی؟ پتہ نہیں مجھے تو یہ جسٹس کورائی صاحب کون ہیں, کیا بیک گراؤنڈ ہے ان کا, انہوں نے کس سے مشورہ کیا, کس کی ایویڈنس لی اور کیا رپورٹ دی, اس کے بارے میں مجھے تو کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ جو 2 ایریاز سب سے زیادہ جہاں حکومت کی رٹ نہیں تھی, ایک وزیرستان تھا اور بڑھتا ہوا تھا کراچی میں بھی جہاں کہ گورنمنٹ کی رٹ ختم ہوتی جا رہی تھی. تو اس لیے جب ضرب عضب شروع ہوا تو اس کے 2 جو امیجیٹ ٹارگٹس تھے, ایک وہ وزیرستان, نارتھ وزیرستان تھا جہاں پہ آپریشن شروع ہوا, اور ایک رینجر لیڈ آپریشن کراچی پہ ہوا کیونکہ وہاں پر بھی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور اس میں پھر باقی چیزیں بھی آ گئی تھیں, بھتہ گروپ بھتہ لینے والے بھی آ گئے, اس میں کرپشن بھی آ گئی, اس میں بلڈنگ, مطلب بے شمار چیزیں ایسی آئیں, ٹیرر فائنینسنگ بھی آ گئی. تو اس لیے وہاں پر بھی ایک بڑا میجر جو آپریشن ہے وہ شروع کیا گیا. سو دونوں جگہ پہ کچھ کامیابی بھی ہوئی ہے, لیکن ابھی بڑا سفر طے کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وجہ اضطراب بنتی ہے یا وجہ فرسٹریشن بنتی ہے وہ اس لیے بنتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو میں 2-3 چیزیں کوئکلی بتاتا ہوں جو لا انفورسمنٹ سے جن کا تعلق ہے. ایک ہے کہ ساری انٹیلیجنس ایک جگہ اکٹھی ہو, وہ ڈیکٹا تھا وہ نہیں ہوا.
اس کے بعد یہ تھا کہ ساری انویسٹیگیشن یہ وہ جے آئی ٹی وغیرہ ہوں وہ نہیں بنی. اس کے بعد مدرسہ ریفارمز میں زیرو کیا ہے. سوال تو یہ ہے کہ جو فوج کا تو گلا ہے وہ پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ ہے, اور پی ٹی آئی ہیز ڈن نتھنگ بیسیکلی ٹو امپلیمنٹ نیشنل ایکشن پلان ان دیئر اون پروونس. ان کے اپنے صوبے میں بھی آپ کی جہاں حکومت ہے وہاں پہ بھی آپ نے کام نہیں کیا. مدرسوں کا سب سے بڑا مسئلہ کہاں پہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو کے پی کے بھائی صاحب بات کرنے دیں گے یا آپ ہی بولتے جائیں گے؟ مجھے موقع دیں بات کرنے کا. بات یہ ہے کہ مدرسہ ریفارم ہو گئے, باقی چیزیں ہو گئی, اس میں میں پروونشل گورنمنٹس کی ذمہ داری جو ہے اس کو ختم نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اصل اس میں کورٹس کا سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, پروسیکیوشن ہے, یہ ساری چیزیں جو لا پریزنس کو ٹھیک کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے لا انفورسمنٹ کے دائرے میں آتی ہیں. اور نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ساری پارٹیوں نے مل کے بنایا تھا, تو اس میں سب کی ذمہ داری تھی. لیکن جو نظر آ رہا ہے کہ اس پہ پروگریس نہیں ہوئی. جو آپ نے لا میں چینجز لانے تھے, جس طریقے سے آپ نے اپنا کورٹ سسٹم کو بہتر کرنا تھا, وہ تو فیڈرل ہے نا, جو آپ کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, باقی چیزیں ایک بھی نہیں ہے جی, پروونشل ہے ہی نہیں. لیکن شرکت میں وہ صاحب جو بات کر رہے ہیں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے یا فیڈرل ہے؟ پروونشل سبجیکٹ ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو کے پی کے کو ایک ماڈل ہونا چاہیے تھا. سر نہیں ہے, آپ اس کو امینڈ کر سکتے ہیں. نہیں یہ سر یہ گورنمنٹ تو نہیں امینڈ کر سکتی نا, یہ فیڈرل گورنمنٹ امینڈ کر سکتی ہے اس کو. بالکل کر سکتی ہے سر. آپ پولیس لاز اپنے امینڈ کر سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو پولیس کا تھا. آپ لوگ 2001 والا ہی لاء بحال کر دیتے, آپ لوگوں نے وہ نہیں کیا. آپ لوگوں نے ایک آئی جی لگا کے پوری پی ٹی آئی تالیاں بجا رہی ہے کہ ہم نے آئی جی لگا دیا. واللہ خیر, سی آر پی سی جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. نہیں پروونشل گورنمنٹ امینڈمنٹس کر سکتے ہیں. جو امینڈمنٹ کرنی چاہیے گی وہ فواد کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ جو تنازعات ہیں ان کو بعد میں دیکھ لیں گے. اس وقت ہم دوسرے تنازع کی بات کر رہے ہیں. نہیں سر, میں صرف صاحب یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں, صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ جو گورننس ہے وہ بنیادی طور پر پروونشل ذمہ داری ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی بڑی پروونشل کی ذمہ داری ہے, اور گورننس کی ذمہ داری. کیا نیکٹا کس کی ذمہ داری ہے؟ نیکٹا چوری نثار صاحب کی ذمہ داری ہے. وہ جو ہی اپنے آنسو پہنچ لیں گے اپنا ڈرون حملوں میں مرنے والوں سے. جو ایک میری بات سنیں, جو جب تک آپ کی ساری جو انٹیلیجنس ہے وہ ایک جگہ اکٹھی نہیں ہوگی اور اس کی سفٹنگ نہیں ہوگی تو آپ آگے کیسے چلیں گے؟ یہ ساری چیز تو ہے انٹیلیجنس لیڈ آپریشن. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروونشل گورنمنٹ سے بھی, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ پروونشل گورنمنٹ سے بھی اپنا کام کرنا ہے. آپ ایک دم بیچ میں سیاست میں آپ کو بریک لے لوں کہ سب کی ذمہ داری ہے. لے لیں. پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا ویسے شیئرڈ رسپانسبلٹی, جس کے اوپر ہمیں یہ کنٹروورسی نظر آ رہی ہے. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. کھوڑو صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے جہاں تقسیم کم ہو جائے اور ملکی مسائل جو ہیں وہ ہمارا فوکس میں رہیں؟ وے فارورڈ تو میں نے یہی عرض کیا جناب کہ جمہوریت تو ہے یہاں, اور جمہوریت میں کبھی کبھی گورننس کے مسئلے ہوتے ہیں. یقینی طور پر پاکستان کی جمہوریت ابھی جڑ پکڑی ہے. جڑ پکڑتے پکڑتے ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہوتا ہے گورننس کو بہتر کرنے کا, جیسے ہم لا اینڈ آرڈر کو بھی کنٹینیوس ایفرٹ کے طور پر کرتے ہیں. کرپشن ختم کرنے کی بات بھی اگر آتی ہے تو بھی کنٹینیوس ایفرٹ ہوتا ہے, جس سے پھر ہماری ختم ہوتی ہے. اللہ کرے ختم ہو جائے, کم ہو جائے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس گورننس کے زمرے میں اگر آپ لے آتے ہیں تو یقیناً پاکستان جیسے پسماندہ ملک میں, یا اس طرح کی جہاں بہت سارے کمپلشنز اور پریشرز اور یہ وہ سب کچھ ہوتے ہیں, اس میں ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہونا چاہیے. کہنے کو شفقت صاحب آپ کے اگر گورننس لاسٹ کپل آف منٹس ہیں, شفقت صاحب سے بھی پوچھ لوں, نیب کیسز ایک کہاں ایشو تھا, سپریم کورٹ نے بھی پوچھا تو فہرست دے دی کہ یہ 100-150 کیسز ہیں, اس سے آگے ہم کچھ دیکھتے نہیں ہیں. ایک لسٹ آگئی, دوسری آگئی, دیٹس آل. ہاں تو کلیئر ہے کہ اگر 150 کیسز بقایا پڑے ہیں اور بڑے بڑے کیسز ہیں تو کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ اصل ایشو آپ نے پوچھا نا یہ وے فارورڈ کیا؟ وے فارورڈ ہے پائیداری, سسٹینیبلٹی, کہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے, دہشت گردی اب کم ہوئی ہے, اب اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے. اور اس سسٹین کرنے کے لیے جو بھی بقایا کام کرنے والے ہیں وہ سارے کام کریں گے تو تبھی بات بنے گی. اگر سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی, پائیداری نہیں ہوگی, تو پھر ہمیں
साल डेढ़ के बाद दोबारा ऑपरेशंस और दोबारा ये सारा सिलसिला जो है वो शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिम्मेदारी लेनी जो है वो बहुत जरूरी है। ये तो देखें जी, ये पहली बात है कि जो ये नसार घोड़ो साहब बात कर रहे हैं, ये नया इन्होंने पीपल्स पार्टी का है कि जी सिर्फ वोटों से ही जो है वो करें, और फिर वोटें जिस तरह आपने देखी हैं इलेक्शन हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के, ये नहीं होता। लीगल अकाउंटेबिलिटी का एक अपना प्लेस है, और जिस जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, ये लोग तो आप देखें ना कि वो गुल काका ही उनको नहीं निकाल सके, मंजूर काका साहब जो है रोज दुबई आके मुलाकातें कर रहे हैं, मतलब इनमें तो रियलाइजेशन ही नहीं है। पीपल्स पार्टी में तो रियलाइजेशन, मंजूर काका साहब इनसे, उनका जो भाई है वो उनका सिक्योरिटी गार्ड है, उसको भी तक नहीं निकाल सके, लेकिन इशू ये नहीं, इनमें तो रियलाइजेशन ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल कह दिया है कि हम ठीक हो गए, पंजाबियों में ना ठीक हो गए। अच्छा, दूसरी जो बात है कि ये जो अपना आगे वे फॉरवर्ड जो है वो ये है कि जी आपका सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के लिए आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को कंसीड कर दें, आपको बनानी पड़ेगी। अल्टीमेटली फौज का यहाँ से रोल जीरो हो नहीं सकता, और आपको या तो फिर आप फौज का रोल आप ड्रीम में किसी ख्वाब में चले जाएंगे जी फौज प्लेयर ही नहीं है और हम इसको कर देंगे, ऐसा है नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना लें और लेट्स हैव इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस। देखिए जी, सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है कि अब हमें रिफॉर्म्स की, और रिफॉर्म्स और उसके साथ जो डिलीवरी है उसको हमें बेहतर करना पड़ेगा, और अदारों को अब अपना दायरे से बाहर आने की अब गुंजाइश बाकी नहीं है। ये पाकिस्तान जिसमें एक कराची ऑपरेशन, जो बलोचिस्तान, फाटा, इससे बड़ी एक ज़रबे अज़्ब चल रही है, एक साइड पे इंडिया आपके सर पे खड़ा है, एक साइड पे अफगानिस्तान के हालात, और दुनिया में जो अफरा तफरी के मुल्कों के हालात हैं, उसमें ऐसा कोई अदारा और ऐसा कोई इस तरह का काम नहीं हो सकता कि कोई अपने दायरे से बाहर हो, और पाकिस्तान भी उसी तरह के हालात से दो चार हो। हमें सबको मिलके अपने दायरे में रह के, लेकिन डिलीवरी को भी बेहतर करना है और रिफॉर्म करना है। शफकत साहब को कहते हैं आर्टिकल 141 शेड्यूल 4 है जो कहता है कि प्रोविंशियल पावर है सीआरपीसी। अच्छा, वन लाइनर सिर्फ खोड़ो साहब आप कुछ वजाहत करना चाह रहे थे मंजूर काका की मुलाकातों पे? नहीं, उन्होंने कह दिया कि जी उसके भाई को हमने गार्ड बनाने से भी नहीं हटा सके। ये क्या बात हुई? अब मंजूर काका का अगर कोई मसला है तो उसका यकीनी तौर पर केसेस सामने आ सकते हैं, उसका उसके भाई के साथ क्या ताल्लुक है? आप भाई की बात करेंगे जी उसको हमने गार्ड के तौर पर नहीं हटा सके। गार्ड तो पहले भी था, ये तो कोई बात ना हुई, ये कोई बात नहीं हुई। ये छोटी छोटी बातों पे आप इस तरह से बहस करने की बात। कराची में बलदियाती इलेक्शन के ऊपर भी एक थोड़ा सा अपडेट कर दें। अभी वसीम अख्तर साहब से थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो चेयरमैनशिप के उम्मीदवार हैं कराची के, वो मेयरशिप या जो भी नाज़िम अल्लाह जो भी वो बनेंगे तो वो कराची वाली तरफ से MQM के उम्मीदवार हैं। ये मेरे ख्याल में कराची ऑपरेशन और MQM के जो भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, शायद उस सारी चीज़ों का घूम फिर के लोकल बॉडीज़ के बाद कहीं जाके कोई फैसला आपको करना पड़ेगा, और उसमें चेयरमैनशिप की एक कलीदी हैसियत होगी, जिस पे वसीम अख्तर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले खुद कंफर्म किया कि वो खुद उम्मीदवार हैं चेयरमैनशिप के लिए। आज का प्रोग्राम इसी नुक्ते पे ख़त्म करेंगे। चौधरी साहब, फवाद साहब, निसार खोड़ो साहब, शफकत महमूद साहब, सबका बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।